अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, रसूल बख्श साहब और डॉक्टर हसन अस्की साहब भी हमें प्रोग्राम में आगे चल के ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास की बात की जाए तो एक अहम इशू पर यह इजलास बुलाया गया था, सैलाब और दहशत गर्दी के मामले पर बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही इस इजलास का आगाज़ होता है तो PTI की जानिब से कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है। गिनती करने पर मालूम होता है कि कोरम तो मुकम्मल है, जिस पर स्पीकर कहते हैं कि हम सैलाब और दहशत गर्दी पर बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है। खैर, मामला आगे बढ़ता है। इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर कुछ शिकवे शिकायत करते हैं NDMA से और हुकूमत के रवैये पर भी एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के रवैये के खिलाफ हम इस असम्बली का बाइकॉट कर रहे हैं। तो PTI की ये स्ट्रेटजी किस हद तक दुरुस्त है और असम्बली के बाइकॉट से उनका पार्लिमानी मुस्तकबिल क्या होगा और उनके शिकवे शिकायत में किस हद तक जान है, इसी मामले पर आज हमने प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो सलमान साहब मुझे ये बताइए कि क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है कि आप असम्बली का बाइकॉट कर दें? देखें मरियम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल की वजह से एक तशवीशनाक और तशवीश पूरे मुल्क के अंदर पाई जाती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे बात करना और अपने इश्यूज़ डिस्कस करना ज़रूरी था। आपने क्वेश्चन किया है कि क्या असम्बली के इजलास का बाइकाट दुरुस्त है, तो असम्बली के इजलास का बाइकाट एक रवायत ज़रूर है कि माजी के अंदर आज की हुकूमत भी बाइकाट करती रही है, लेकिन बाज़ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको संजीदगी तारी करना होती है, संजीदगी का मुजाहरा करना होता है। इस इशू में मैं समझता हूँ कि सैलाब के हवाले से बलोचिस्तान के अंदर एक सियासी जलसे में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ले से सैकड़ों लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। ये 3-4 इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें अगर PTI वहाँ पर ऐवान का हिस्सा बनकर अपनी रिजर्वेशन जाहिर करती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आप देखें दिलचस्प बात कौमी यकजहती की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इजलास शुरू हुआ है, इजलास से शुरू होने के बाद आपने अभी इसका एक तरीक़ेकार होता है कि वो एजेंडा बयान किया जाता है और जब एजेंडे से पता चलता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है और अपोजिशन कितनी संजीदा है, और अगर अपोजिशन ये समझती है कि वो अवामी असम्बली बाहर लगाना चाहती है, तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये भी एक रवायत है। लेकिन बात ये कि आप जो तर्ज अमल अख्तियार कर रहे हैं वो तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। आप अगर ऐवान के फ्लोर के जो सैलाब ज़्यादा सूरत हाल बनी हुई है, इसमें हुकूमती इक़दाम से आप मुतमिन हैं नहीं मुतमिन। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अमलन सूरत हाल देखें तो खुद PTI की जो पख्तूनख्वा की हुकूमत है वहाँ पर उन्हें भी इक़दाम करने चाहिए थे। पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आज मुझे अच्छा लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हैं सैलाबज़दा इलाकों में और उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को उनकी सारी अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट काम कर रही होगी। लेकिन इस सूरत हाल पर अगर PTI की लीडरशिप, PTI के पार्लियामेंटेरियंस और ज़िम्मेदारान असम्बली के फ्लोर पे बात करते और गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देते तो ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, एक पॉइंट जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये आरजी बाइकॉट है असम्बली से या इसको मुस्तकिल समझा जाए? आरजी होता है, मुश्किल अभी नहीं है। वैसे वो मुश्किल करेंगे भी नहीं। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि वो जो मजालिस कायमा से उन्होंने बाइकॉट का अमल शुरू किया है, सबसे अहम बात यह है कि इनका मीटर चल रहा है, इनकी कोई तनख्वाह और मराहत पे कोई कदगन नहीं लगने वाली। और स्पीकर साहब ने उनको ये बात बैरिस्टर गौहर को भी समझाई थी कि आप बात करें। वो तो ये बात करते हैं कि हमें ऐवान के अंदर नहीं बात करने दी जाती। तो कल मैंने असद कैसर साहब का खिताब सुना है कौमी असम्बली के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाइकाट भी उनका इस्तेहकाक है और वो असम्बली से बाहर एहतजाज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ पे सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है और ख़ास तौर पे सैलाब की सूरत हाल की वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक तशवीश है। मरियम साहिबा, मैं आपको एक मिसाल, लाहौर से हमारे एक दोस्त हैं हाजी हनीफ साहब, जिन्होंने उम्रे पे जाना था। वो अपने बच्चों को साथ लेके वो उम्रे वाले पैसे उन्होंने वो मुनीर गए और वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि मैंने जो सूरत हाल वहाँ पर देखी है। और अच्छी बात यह कि उन्होंने कहा कि देखें, जिस जगह से मैं होके आया हूँ वहाँ पर अलखिदमत भी मौजूद थी, मिली मुस्लिम लीग भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर मुझे हुकूमत नजर नहीं आई। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन इस बात पे होना चाहिए कि पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी काम करे और पंजाब गवर्नमेंट भी, और आगे सिंध के अंदर भी। ये कितना बड़ा चैलेंज है जिसमें मैं तो, आपको याद है मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि सियासत तो इसमें बह गई है। और अगर आपने सियासत करनी है तो फिर खिदमत की सियासत करें। अगर आपकी सियासत पाकिस्तान के अवाम के साथ मशरूत है, उनके मसाइल के साथ मशरूत है, उनकी मुश्किलात के साथ मशरूत है, तो फिर ये खिदमत का मैदान लगा हुआ
معاملہ ہے, جائیں جا کے لوگوں کی خدمت کریں. اور جس جمہوریت کے اندر عوام کے مسائل اور مشکلات کا سدباب نہیں ہے, میں ایسی جمہوریت کو قطعاً نہیں مانتا. لیکن آپ خدمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, اس وقت پی ٹی آئی کیا بہتر انداز میں اپوزیشن بھی کر پا رہی ہے یا نہیں؟ قائمہ کمیٹیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہاں سے اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آتے ہیں تو حکومت پر پریشر آئے گا اس کا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹیکنیکلی کہ جو قائمہ کمیٹیز ہیں یہ ایوان کا حصہ ہوتی ہیں, اور قائمہ کمیٹیوں سے اگر وہ بائیکاٹ بھی, ابھی تک ان استعفوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اگلے ہفتے ہم بیٹھیں گے تو کوئی ان کے استعفے قبول نہیں ہوں گے. اور بات یہ کہ یہ اراکین اسمبلی, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے, جب تک لوگوں کے ایشوز کے ساتھ اپنی سیاست کو منسلک نہیں کریں گے, یہ اپنی برات تنخواہیں نہیں چھوڑتے, الاؤنسز نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بازی کی اسمبلی میں 6 ماہ تک بائیکاٹ کیا تھا, آخری ٹیڑی پیسہ بھی وصول کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے یا اپوزیشن, بات یہ کہ اس وقت پاکستانی قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اس حد تک خطرناک صورتحال ہے سیلاب زدہ علاقوں پہ کہ کانوں کو لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ کرنا ہے تو سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے خدمت میں کرے. لوگ دیکھیں, یہ سفید پوش لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو منہ سے روٹی نہیں مانگ سکتے. تو بات یہ کہ پختونخوا کی بھی گورنمنٹ اپنے وہاں پر پختونخوا میں کام کرے, پنجاب کی حکومت بھی کام کر رہی ہے, انہیں بھی چاہیے کہ جو میکسیمم حد تک لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں دیں. یہ جو پاکستانی سے جو ہمارا قومی سرمایہ ہے, یہ پاکستان کی اشرافیہ کے لیے مختص نہیں ہونا چاہیے, یہ پاکستانی قوم کے مسائل اور مشکلات کے سدباب کے لیے, اور آنے والا وقت مجھے اور زیادہ کڑا نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جتنے گھمبیر مسائل کا ہم شکار ہیں اور سچویشن جتنی نازک ہے, اس پر سیاست ہمیں نہیں کھیلنی چاہیے. خالد صاحب, آپ کی نظر میں کیا بائیکاٹ کا فیصلہ درست تھا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, ابھی بہت ساری باتیں ہو گئیں. بائیکاٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ سے درست تھا کہ نہیں تھا, سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ باتیں سب سے پہلے اگر آپ حکومت پہ رکھیں تو پھر محترمہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان کو 6 روزہ اسٹڈی ٹور پہ 40 لوگوں کے ساتھ جاپان کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو ایس سی او کانفرنس میں گئے, اچھی بات ہے, ضرور گئے, اچھے ویژولز بنے, 3 دن بعد واپس آ جاتے. پریڈ میں فیلڈ مارشل صاحب بہت بخوبی طور پہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے, ملک میں سیلاب تھا. تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی کہ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری کا احساس وفاقی حکومت میں ہو, پنجاب حکومت میں ہو. ابھی بات کی گئی بنیر کی اور پنجاب کی, اگر کمپیریزن کریں, بہت اچھی بات کی سلمان صاحب نے. تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں بنیر میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں کم از کم وزیر اعلیٰ کی اور عمران خان کی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی. پنجاب میں ہر جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی, نواز شریف صاحب کی تصاویر بھری ہوئی ہیں. خدارا یہ تشہیر جو ہے یہ لوگوں کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے, یہ ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہے. آپ حکومت پر تنقید طرف چلے گئے, آپ تنقید کریں, آپ کا حق ہے, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس وقت درست ہے یا نہیں؟ میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں پارلیمنٹ, آپ بتائیے پارلیمنٹ سے بائیکاٹ. پہلا سوال میرا یہ ہے سب لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی الیکٹڈ مقدس ایک جو آئین میں دی گئی پارلیمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ تو فارم 47 ہی کہتے ہیں سے بنی ہوئی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ لاز بنائے جاتے ہیں انصاف کے لیے, عوامی فلاح کے لیے. یہاں پہ ناانصافی پہ مبنی آپ نے کہتے ہیں عدلیہ کو, اس کی پاورز کو سلب کرنے کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر دی. پارلیمنٹ اسے کہتے ہیں. پارلیمنٹ کہتے ہیں اس چیز کو جہاں پہ لوگوں کی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, وہاں پہ میرٹ ہوتا ہے. جس بندے نے وزیر اعظم بننا تھا وہ اڈیالہ میں چلا گیا, اور جو بعد میں خیر جو بھی 2 آپ کے نیشنل اسمبلی کے جو تھے اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر, وہ 10 سال قید میں چلے گئے. کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پہ عوامی پبلک فنڈز کی اسکروٹنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ پبلک فنڈز کی اپروول دیتی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں روپے ذاتی تشہیر پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ پبلک منی ہے, یہ میرے اور آپ کے ٹیکس
سے بنے ہوئے پبلک فنڈز ہیں, یہ ذاتی تشہیر پہ نہیں خرچ ہو سکتے. لیکن آپ یہ پارلیمنٹ ہے. اگر آپ کو یہ پارلیمنٹ اس سسٹم پہ اعتراض ہے تو آپ پھر اس سسٹم کا حصہ ہی نہ رہے نا, کیوں مراعات انجوائے کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس لیے بانی پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کیا اپنی پارٹی میں, ان کے اندر بلیک شیپ ہے. یہ بالکل آپ کا بات بالکل سوال آپ نے صحیح کہا کہ وہ گاڑیاں بھی لیتے ہیں اور وہ ابھی تک چابیاں واپس کی ہیں یا نہیں کی. میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے یہ جو آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے قائمہ کمیٹیوں سے جی مستعفی ہونا. اب یہ لگیں گی 2 پارلیمنٹس, ایک باہر اندر ہوگی پارلیمنٹ فارم 47 کی, باہر لگی پارلیمنٹ فارم 45 کی. وہ پبلک اسمبلی ہوگی. ہماری ہسٹری بھی ہے, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن بات یہ دیکھیں بات کریں انصاف کی. اب آپ ایک پارٹی کو اتنا دبا دیں گے تو ان کے پاس کیا رہے گا. لیکن آپ نے قائمہ کمیٹیوں کی بات کی ہے, اس سے کوئی پریشر آئے گا حکومت پر؟ دیکھیں جی وہ چاہ رہے ہیں, حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو ان کا گیم پلان تھا کہ ہم فارم 47 سے حکومت بنائے, بعد میں نومیریکلی وہ پھر بھی زیادہ تھے, ان کی وہ بھی سیٹیں لے لیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول لگے. وہ پی ٹی آئی کا کام یہ ہے کہ وہ بزنس ایز یوزول بالکل لگنے پہ وہ جو ان کی کاوش ہے اس کو وہ رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول نہیں لگنا چاہیے. لگنا چاہیے کہ ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے, پولیٹیکل تحریک ہے, پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے. چاہے ملک میں سیلابی صورتحال ہو, دہشت گردی کے معاملات ہوں, تب بھی آپ نے اپنے مفادات کی سیاست کرنی ہے. جی یہ تو دونوں طرف چل رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیلاب کے سے نہ حکومت کا تعلق ہے نہ اپوزیشن کا تعلق ہے. مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی. لیکن اس پہ اس وقت سب سے زیادہ حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت فی الحال آپ چھوڑ دیجئے مریم نواز صاحبہ کہ ان کا تو پہلا چانس ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ پلیز یہ سطحی جو آپ اقدامات کر رہے ہیں, ہماری چیف منسٹر نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا, ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, یہ بالکل سطحی کام ہو رہے ہیں. وہ جاتے ہیں, فوٹو شوٹ ہوتا ہے. آپ کے نظر میں کون سے کام کرنے والے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیے اور آپ کہہ رہے ہیں کام کرنے والے دیکھیں بات سنیے. ایک فار ایگزامپل اتنی تشہیر کی جی بوٹ کلینک بن گئی. بھئی بوٹ کلینک اس کا مطلب ہے لوگ کیا پانی میں ابھی سٹرینڈڈ ہے, کہیں پانی میں کہیں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سارے بندے ایویکیویٹ کر کے کیمپس میں لے گئے, تو پھر بوٹ کلینک کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ بات کو سمجھیں کہ یہ بیوروکریسی کا کام تھا. بیوروکریسی بہت مزے لے رہی ہے, وہ سطحی کام کر رہے ہیں. وہ کوئی پانی کو اتارنے کا, پانی کو ڈی واٹر کرنے کا کیا نظام ہے اس وقت مجھے بتایا جائے. جہاں پہ کیمپس لگے ہیں وہاں پہ کیا ڈیٹا اکٹھا ہوا, کتنے لوگ ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے کیمپس میں. خواتین بچیوں کے ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشل وہاں پہ ایڈز رکھیں, وہ آپ طبی امداد رکھیں. آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے جو شیر خوار بچے ان کے لیے دودھ کا انتظام کریں. آپ کا منسٹر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی بریانی مل گئی, بوٹی مل گئی. خدا نہ یقین کریں میری آنکھیں جھک گئیں یہ دیکھ کے. میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, لیکن میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اتنا دکھ ہوا. پلیز پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. سیلاب بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اپوزیشن کو بھی مل کے, حکومت کو مل کے اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا, لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو اقدامات ہیں یہ سطحی لیول کے ہیں, تو یقیناً آپ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس گورنمنٹ کو. سلمان صاحب میں واپس پی ٹی آئی پر بات کرنا چاہتی ہوں. پارلیمانی مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ میرے دوست جو بات کر رہے تھے, میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے افسر شاہی کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں, لیکن یہ حکومت اور جس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں اس صوبے میں جو اپوزیشن ہے وہ پختونخوا کے اندر وہی حکومت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پختونخوا کی حکومت بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہے اور پنجاب کی حکومت بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے. اتنا بڑے کرائسس کے اندر میں کبھی آج تک میں نے اس پروگرام میں افسر شاہی کو اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن میں آج پورے وثوق سے ایک بات کہتا ہوں
کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس سے بیوروکریسی یا حکومتیں نہیں نبٹ سکتی. اور بات یہ کہ ہمیں مخالفت برائے مخالفت میں نہیں الجھنا چاہیے. میں تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی وہاں پر احوال کا حصہ بنتی تو کچھ تجاویز دیتی، کوئی حالت زار بتاتی، کچھ اپنی ڈیمانڈز بتاتی. این ڈی ایم میں یا پی ڈی ایم میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے خیال جو میکسیمم حد تک کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے شکوہ کیا نا کہ جس طرح انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں. دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اتنا بڑا کرائسس ہے. میرا خیال خیر صاحب شاید ان علاقوں میں نہیں گئے. میں لاہور کے قریبی علاقوں میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں جہاں پر حالانکہ اس طرح کی خطرناک صورتحال ہے جس طرح کے. اور یہاں پر ابھی جنوبی پنجاب کے اندر، بونیر کے اندر، پختونخوا کے اندر، میں بتانا نہیں چاہتا یہاں پر کہ وہاں پر جو بھو پھیلی ہوئی ہے وہ کس کی ہے. کہ میں نے جس بندے کا آپ کو حوالہ دیا اس نے کہا کہ میں جب پہاڑوں پہ گیا تو مجھے جو بندہ لے کے جانے والا تھا تو میرا خیال تھا کہ شاید یہاں پر مردار ہے، اور اس بندے نے زارو کتار ہونا شروع کر دیا. ان کا نہیں، انسان اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں اس میں یہ پڑ جانا کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یا مسلم نون کیا کر رہی ہے. میرا خیال حکومتیں جس حد تک کر سکی ہیں اسی حد تک کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ صرف حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا یہ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کے اس میں زیرو مائنس ہے رول، لیکن بھگتنا پاکستان کو پڑ رہا ہے. جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کے لیے تو ایک موقع ہے. بھئی اگر آپ وہاں پر آپ کو وہ بات نہیں کرنے دیتے تو کم از کم آپ سیلاب زدہ علاقوں میں تو جائیں نا. اگر الخدمت والے جا رہے ہیں، ملی مسلم لیگ جا رہی ہے، تو پنجاب کے علاقوں میں آپ کو جو کام نہیں کرنے دے رہے آپ پتہ چلے بطور سیاسی جماعت آپ کے ساتھ آپ کو. میں مانتا ہوں، میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں کہ آپ کا ووٹ بینک موجود ہے تو آپ کی تنظیمیں نظر آنی چاہیے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. یہ اگر آپ حکومت پہ بیٹھے رہے تو یہ صورتحال مریم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا وزن یہ مسائل زدہ لوگوں کو، سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ ڈال لیں تو شاید پاکستان کی سیاسی قیادت کی، سیاسی جماعتوں کی کوئی عزت و تکریم بحال ہو. کہ ایک نہایت خطرناک صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے عوام کے پاس جائیں، کیونکہ اقتدار آپ کو تبھی نصیب ہوگا جب آپ عوام کی خدمت کریں گے. تو عوام سیڑھی ہے اقتدار تک آنے کے لیے، اور اس آفت میں تو ہر شخص کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو دنیا بھر میں بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو شو کلب کے ممبر ہیں اور پبلک پلیس پر جنہیں جوتا پڑا ہے، لیکن آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پرومننٹ شخصیت ہے. سیاستدان تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان ہے جو آج انڈا گردی کا شکار ہوئی ہیں. اڈیالہ کے باہر جب وہ آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو 2 لڑکیوں نے ان کو انڈا دے مارا. اب یہ انڈا کہاں سے آیا، کون لایا، اس انڈے کو مارنے کا مقصد کیا تھا، یہ ایسے سوالات ہیں جس میں سب الجھ کر رہ گئے ہیں. کیونکہ وہ جو 2 لڑکیاں ہیں ان کو تو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ہی ہیں. لیکن اب کچھ ایسے ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں بشرا بی بی کی بہن یہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ انڈا خود پڑوایا ہے علیمہ خان صاحبہ نے اور وہ آپ سب کو بے وقوف بنا رہی ہیں. تو معاملہ ہے کیا اور ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ سیاست میں یہ انڈا گردی کیا یہ درست عمل ہے؟ دیکھیں، یہ سیاسی محاذ پر ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے ہماری سیاسی تاریخ اچھی نہیں ہے. اور آپ نے جیسے اپنی ابتدا میں کہا، اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ، منموہن، خود پاکستان کے اندر انڈے، جوتے، سیاہی کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، بڑی قابل احترام ہے. اور جو طرز عمل ان کے حوالے سے اختیار کیا گیا، میں نے تو صبح ٹویٹ کر دی تھی کہ کوئی سیاسی کارکن یہ کام نہیں کر سکتا. اور بات یہ کہ سیاسی کارکنوں کو بھی میں سمجھتا ہوں اور سیاسی لیڈرشپ کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے رول کو سراہنا چاہیے. ایک دوسرے کو اگر آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو نہ پاکستان میں سیاست مضبوط ہوگی نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. پہلے ہی آپ کے ہاں سیاسی محاذ پر ایک تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے. اور میں بہت سارے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جن میں قابل ذکر خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے. دیکھیں، بات یہ کہ وہ قابل احترام خواتین ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی بہن کیا فرما رہی ہے. یہ مجھے بہن ہی مناسب سمجھتا ہے. میں اس میں بہت کچھ جانتا ہوں. وہ ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ مریم وٹو صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے، مریم ریاض وٹو، آپ دیکھیں مریم ریاض وٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا کی ہے کہ یہ تماشا ان کا خود لگایا ہوا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ آپس میں کچھ خواتین کی لڑائی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں پھر یہ بات کہوں گا یہ عمل جو ہے یہ قابل مذمت ہے، اور یہ طرز عمل پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اس حوالے سے ایک واضح لائن دینی چاہیے. اور میں اس سے پہلے یاد کریں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے محاذ پر جو کچھ ہو رہا ہے، آج اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو روک لیں اور مریم نواز صاحب اپنی پارٹی کو روک لیں اور کہیں کہ اگر جو بندہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرے گا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو سیاسی فضا بہتر ہو سکتی ہے. ایک طرف آپ ذرا دیکھیں پورے ملک کے اندر کیا کیفیت ہے کہ لوگ یہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر کس صورتحال سے دو چار ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ دو خواتین کون ہیں، کس کے کہنے پہ آئی ہیں، گاڑی کس کی ہے. دیکھیں گاڑی کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ وہ پنڈی کے کسی، اور ہوتا پتہ کیا ہے، اس طرح کی گاڑی کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نمبر ہی غلط لگا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر مریم ریاض بٹو صاحب کا بیان درست ہے یا غلط ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ واقعہ ہر حوالے سے قابل مذمت ہے، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور ماضی کے اندر آپ کو یاد نہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان پر اس سے پہلے آپ دیکھیں احمد رضا قصوری صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایون کہ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اور کون لوگ تھے، کن کے کہنے پہ ہوا ہے، سب کچھ پتہ ہے. اور یہ ٹرینڈ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کرنا ڈاکٹر صاحب، اور پھر ایسے الزامات پارٹی کے ہی کچھ لوگ اور بشرا بی بی کی بہن کا یہ کہنا ہے یہ انہوں نے خود کروایا ہے، کیا کچھ کھچڑی پک رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان صاحبہ کو لے کر؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں اخلاقیات اور ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا ہے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس چیز کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ وہ ممبران پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو اپنے سیاسی مخالف کی بھد اڑائیں اور اس پہ سخت سے سخت گفتگو کریں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جن کی وجہ شہرت یہی تھی اب ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی ہسٹری میں پیچھے جائیں تو وہ ہوتا ہے. تو یہ سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے، سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے. باقی دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں ایک اندرونی خلفشار تو موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی مشکلات کے دور سے گزر رہی ہے اور لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیونکہ اصل لیڈر تو اندر ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری پارٹیاں چونکہ لیڈر پہ رلائے زیادہ کرتی ہیں، جب لیڈر نہ ہو تو پھر ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے پارٹی کے اندر. اس سے اندرونی انتشار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہم پی ٹی آئی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا کردار اس وقت کھٹک رہا ہے سیاسی کردار. نہیں دیکھیں، کھٹکنے کی آپ بات نہ کریں. باقی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب اس میں انتشار ہے اور جب اصل لیڈر نہ ہو تو ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑا لیڈر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کو آپ خطرہ سمجھیں اس کا خوب اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا پہ چیزیں چڑھوائیں، لوڈ کروائیں چیزیں، اور اس قسم کی گفتگو کریں. تو یہ ہماری سیاست کا کمزور پہلو ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو تو جو ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے پارٹی لیڈر کے قریب ہونا ہے نا تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو پارٹی لیڈر کی تعریف کی جائیے، مدح سرائی کیجئے. دوسرا یہ ہے جو سیاسی آپ کا مخالف ہے، آپ کی مخالف پارٹی ہے، اس کی ایسی تیسی کر دیں، ہر الزام لگا دیں، ہر منفی ایڈجیکٹیو جو ہے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیں. آپ کے خیال میں ہر لیڈر کے چیتے اور ٹائیگر بھائی اسی قسم کے لوگ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، ان کو آپ جو بھی لیبل لگا دیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک جو ہے نا کہ جب تک سیاست میں اخلاقیات نہ ہو، اصول پسندی نہ ہو، اور آئین اور قانون کا لحاظ نہ ہو، تو پالیٹکس کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے. تو ایک بے لگام پالیٹکس جو ہے پاکستان میں چل رہی ہے. تو اس میں آج ان پہ ہو گیا، اب دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد کسی اور پہ ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ ایک ٹرینڈ، غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو اب اس کو لوگ آپ دیکھیے گا کہ اس کو استعمال کریں گے. تو یہ افسوس کی بات ہے. لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا الزام مخالف پارٹی پر لگایا جاتا ہے. لیکن رسول بخش صاحب یہاں تو ایسی نوبت ہی نہیں آئی، اور خود اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کروایا، تو اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. یہ بالکل ایگزیکٹ ایگزامپل ہے اس واقعے کی.
دیکھیں اگر یہ بیان مشرف بیوی کی بہن کی طرف سے آیا ہے تو ہمیں اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تذلیل ہوئی ہے سر عام، اور ایک ایسی خاتون کی جو سابق وزیر اعظم کی بہن ہے، اور اس وقت ساری پاکستان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، دنیا کے سامنے وہ اپنے بھائی کا کسی نہ کسی لحاظ سے دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی تذلیل اب یہ نہیں ہوتا، جب آپ تذلیل کرتے ہیں، یہ تشدد کی ایک صورت ہے. تشدد میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا سر پھاڑ دیں اور اس کو قتل کر دیں، جان سے مار دیں. جو احترام انسانیت ہے یا آدمیت ہے، اور خصوصی طور پہ خواتین کا، یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ یہ مردوں نے نہیں کیا، عورتوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ جو تذلیل ہے اور یہ جو جرم ہے، اس کی جو برائی ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ اسی طریقے سے قائم ہے. اور کیا اس کا تعلق ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ان خواتین کا کیا واقعی تحریک انصاف کی رکن ہے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس ممبرشپ ہے، وہ ہے نہیں ہے. کوئی آ کے کہہ دے، پکڑا جائے اور کہے کہ جی ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے. اگر کسی نے، میں بتانا مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ اگر کسی نے ان کو بھیجا ہے تو کیا کہیں گے کہ آپ جا کے کہیں گے میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے؟ کیوں کہیں گے وہ تو پھر یہی کہیں گے جو ہمارا تعلق تحریک انصاف سے. اگر تحریک انصاف سے ہے بھی صحیح ہے تو پھر پولیس کو بتانا چاہیے. نہیں، تیرا وقت ہو گیا ہے. تو کتنا بڑی بات ہے کہ تحقیق کرنے میں کہ جی آپ بتائیں، یہاں پہ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ ایسی حرکت کیوں کی، کہاں سے آئے، کس کی گاڑی تھی. یہ تو اگلے 3-4 روز میں یہ کل ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے. اگر کارروائی ان کے پاس خلاف ہوتی ہے خواتین کے خلاف، وہ جیل میں جاتی ہیں، اور جس طرح دفعات دوسروں کے خلاف لگ رہے ہیں ان کے خلاف بھی وہ ساری دفعات لگتی ہیں، اور وہ جیل میں جاتی ہیں، مقدمہ بنتا ہے، آگے بات چڑھتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا تعلق کسی سے اور سیاسی جماعت سے ہے، کس نے ان کو بھیجا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ مقدمہ درج ہو، جیل بھیج دیا جائے، کارروائی ہو؟ دیکھو ہونا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ بھی کس حد تک آگے معاملات جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پاکستان اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو کیا یہ پاکستان کے معاشرے کے بارے میں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور حکومت کے بارے میں کوئی مثبت کوئی پیغام جائے گا دنیا میں؟ کہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں سرمایہ کاری کی، باتیں ہو رہی ہیں سائنس کی، باتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک عذاب میں. لوگ بے گھر ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سیلاب ہے، معاشی ابتری ہے. لوگوں کو آپ ان سے پوچھیں جن کے سیلاب میں ہر کچھ سب کچھ بہہ گیا ہے، فصلیں تباہ. اور یہ کیا کس قسم کی کاروائیاں یہ 2 لڑکیاں آ کے کر رہی ہیں، کیا اور کیمروں کے سامنے اس جگہ پہ آ کے کر رہی ہیں جہاں پہ کیمرے سامنے ہیں. تو یہ اتنا بڑی جرأت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ایک صرف یہ تو خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اخلاقی انحطاط اتنا ہوا ہے. آپ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، کسی بھی سڑک پہ جائیں، کسی سے بات کریں، ایسا لگتا ہے کہ سب لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قانون کا خوف نہیں رہتا. پولیس اگر یک طرفہ کارروائی کرتی ہے، پولیس کا خوف نہیں رہتا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک مثال بنانی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن خاص صاحب، حیرت انگیز طور پر کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، 2 خواتین یہ سب کچھ کرتی ہیں، اور جو بلیم گیم آن کر رہی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. کیا اسے خواتین کی ایک ٹپیکل لڑائی کہا جائے، یا کوئی ایگو کا ایشو ہے، یا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے اس معاملے کو؟ سب سے پہلے بحیثیت فارمر سیکریٹری نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن میں اس واقعے کی انتہائی مذمت کرتا ہوں. یہ واقعہ سیاسی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ہے. یہ واقعہ
ख़वातीन को हरास करने का है। जूती पहले नवाज शरीफ साहब को भी पड़ी, जूती ट्रंप को भी किसी और को पड़ी, मुझे नहीं पता। मैं उस तकरीब में मौजूद था और हम सब ने थू थू की थी उस पूरे एक्ट पे कि ये हमारी अखलाकियात किस जगह पे चले गई हैं। सियासी मुखालफत का मतलब ये नहीं है। ये मैं बता दूं आपको कि ये PML का मीडिया सेल जो है इस वक्त एक्टिवेटेड है और वो उन्होंने पूरी, आप देख रहे हैं आपके पूरे सेशन में सारी बात भी कर दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपको बताऊँ, जब वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ असेंबली में बात की तो इस फोरम पे सबसे ज़्यादा मैंने तनकीद की थी। एग्जैक्टली उनके लेकिन हक में। ये एक ट्वीट जो मरियम रियाज भट्टू साहिबा का है, इसको तो आप इररिलेवेंट बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा, पहली दफ़ा एक अच्छी सियासी मिसाल कायम हुई। मैंने आपको हमेशा कहा कि आप तारीख़ को ख़राब ना करें बराए मेहरबानी। बेनज़ीर का एफ़र्ट, मरीम नवाज़ का एफ़र्ट, कुलसूम नवाज़ का एफ़र्ट, उसी तरह अलीमा खान का एफ़र्ट लें। जस्ट बिकॉज कि शी इज़ हाईली आर्टिकुलेट, वो बड़ा अच्छा मैसेज अपने भाई का। तीनों बहनें गर्मी में सड़ रही हैं वहाँ पे, उनको मिलने नहीं देते। एक बहन भाई का ताल्लुक है, जब उनसे पूछो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पार्टी कोई ताल्लुक नहीं। तमाम बराए ख़वातीन काबिल एहतराम है, लेकिन लीजिए। बुशरा बीबी साहिबा जो अंदर हैं, उनकी बहन अगर ऐसी बात कर रही ये हैं ये खानदानी और गुफ्तगू, इमरान खान साहब की बहन के बारे में ऐसी बात कर रही हैं, जी तो इसको क्या मैं समझा जाए? उसके भी आपको बताता हूँ। मैं वो सारा कॉन्टेक्स्ट जानता हूँ, मैं उसको बयान नहीं करना आता क्योंकि ये मेरे मनसब के काबिल नहीं बात कि मैं ख़वातीन की आपस की गुफ्तगू को निशाना बनाऊं। मैं आपको इतना बता दूं, ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा इसका, और इसका इफेक्ट फिर उस जगह पे जाएगा जब बहुत जगह पे लोगों को तकलीफ होगी। ये अल्लाह ताला की लाठी है, ये बराए मेहरबानी, ये बद इखलाकी है, ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। ये ख़वातीन के सामने पहली दफ़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि वो अपने भाई के लिए खड़े होकर ख़वातीन के सामने, असल बात ये है कि आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा कि यार ये तो ऑल्टरनेट लीडरशिप बन रही है खान की। वो कौन है? क्या पार्टी के अंदर कोई हजम नहीं कर पा रहा है या ये नून लीग से हजम नहीं कर पा रही। अच्छा। ये वो नहीं कर रही जिन्होंने फॉर्म 47 को बनाया, ये वो नहीं कर रही जिन्होंने सीटें छीन ली, ये वो नहीं कर रही जो कहते हैं लोगों को जो उनकी अपील का राइट देना है उन्होंने असेंबली ने, पार्लियामेंट ने, जो बिल नहीं पास कर रही। ये उन लोगों का, उनका इंटरनल फियर है कि हम चूँकि ये अंदर बैठा हुआ भी इसका नाम बढ़ रहा है, आपके गलत सियासी फैसले हैं, आप उसको आज़ाद करें। मैं आप यकीन करें सियासी माहौल ठीक हो जाएगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, बेशक शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत करते हैं, करते होंगे या कर रहे हैं, लेकिन आप फेस करें उसको। ठीक है, ये तरीक़ेकार ही गलत है, इसलिए आपका इंटरनल फियर कायम और दायम रहेगा। ठीक है। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ अलीमा खान साहिबा के साथ, इसके पीछे हुकूमत है? नहीं, मैं हुकूमत नहीं कहता, ये सियासी गिमिकरी है। जी जी बिल्कुल। देखें जी, मैं चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानता हूँ जिसके मुतल्लिक मैं नहीं कहना आता, लेकिन जिस इंजीनियरिंग तरीके से वो डॉट्स ज्वाइन किए गए हैं और शाम के ये आपको मैं बताऊं, जो सैलाब आएगा अल्लाह रहम करे, ये इस तरह की बातें निकलती रहेंगी ताकि लोगों का जो है ना फोकस, उसको थोड़ा चेंज किया जाए। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, इसका स्नोबॉल इफेक्ट होगा और वो अच्छी रवायत नहीं आपको पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल इसके पीछे दिखाई दे रहा है। जो खवातीन पकड़ी गई हैं वो खुद को PTI की बताती हैं और मरियम रियाज भट्टू बता रही हैं कि ये सब कुछ अलीमा खान साहिबा ने खुद करवाया। मामला तभी क्लियर होगा जब मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर ही पता चल सकेगा कि कहाँ से आया ये अंडा, कौन लाया ये अंडा और इसके मकासद क्या थे। हमें प्रोग्राम में इस वक्त ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के दौरा चीन की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के दौरा चीन का हमें जिक्र करना है, जिसमें कुछ अहम फैसले हुए, जिनमें CPEC फ़ेज़ 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने का फैसला हुआ और इसके साथ साथ गवादर बंदरगाह जल्द फ़ाल करने का भी फैसला किया गया है। सलमान साहब, 5 नए कॉरिडोर्स का क्या फ़ायदा होगा?
دیکھیں اصل چیز اگر سی پیک میں سب سے امپورٹنٹ ہے یا اس کی طاقت ہے تو وہ یہ اکنامک کوریڈور ہے. اس سے ایک رابطہ کاری ہے. آپ دیکھیں کہ کاشغر کے ساتھ گوادر کا ہونا ہے، لنک ہونا ہے، پاکستان کی سینٹرل ایشین کنٹریز تک رسائی ہے، معاشی ترقی کا عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی نتیجہ خیزی اس کے ساتھ منسلک ہے. اور جہاں تک ان کے اس وزٹ کی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ بیرونی سطح پہ یا عالمی ایک کانفرنس میں پاکستان کو اس سے زیادہ پذیرائی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملی، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایک چینج آئی ہے. پاکستان عسکری محاذ پہ بھی سرخرو ہوا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان معاشی حوالے سے اسٹرنتھن نہیں ہوگا، تب جب تک ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. اور اس طرف پیش رفت ہونی چاہیے، اور اس طرف پیش رفت میں بھی جو بنیادی چیز ہے کہ بیرونی محاذ پر کتنی بھی عزت مل جائے، بڑے سارے معاہدے کر لیں، جب تک پاکستان کے اندر اس حوالے سے ماحول طاری نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ہم اپنے مقاصد نہیں حاصل کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو فیصلے ہوئے ہیں اس دورے کے دوران، اس کے اثرات اور معاشی ترقی میں ان کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، جو چائنا کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس کے اندر یہ سی پیک ہے. تو لہٰذا اگر کوریڈور بن رہی ہیں تو یہ اس فلسفے کا حصہ ہے جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا فلسفہ ہے. اور پاکستان اس سے اسی صورت دو صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کے حساب سے وہ چلتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ایسا ہو جو بلوچستان کے لوگوں کو بھی پہنچے. اب تک بلوچستان سے یہ شکایات ہمیں ملتی ہیں کہ جی یہ کوریڈور بنی ہے، سڑکیں بنی ہیں، صرف ہمارے ہاں ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گوادر کو اگر ایفیکٹو کرنا ہے، روڈز کو سیف کرنا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو انوالو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ فورن پالیسی میں اگر آپ کو کوئی سکسیس مل جاتی ہے جو کہ چائنیز وزٹ میں ہے، تو وہ سبسٹیوٹ نہیں کر سکتی اندرونی مسائل کو. اچھا، پاکستان نے اگر کیش کرنا ہے اس قسم کے اپرچونٹیز کو، تو پاکستان کو اندرونی طور پہ جو اقتصادی اور سیاسی بے ہنگم انداز میں ہمارے نظام چل رہے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ اندرونی اسٹرینتھ ڈیولپ نہیں کرتے، باہر آپ کو کتنی پذیرائی مل جائے اس کو آپ کیش نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندرونی طور پر پہلے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. رسول بخش رئی صاحب، اس دورہ چین کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست پر؟ کیونکہ بھارت کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھے ہیں جب اتنی پذیرائی ملی ہے وزیر اعظم صاحب کو وہاں. اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زمین پر کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک کئی سال ہو گئے ہیں، اب میرے خیال میں 10-15-20 سال ہونے والے ہیں کہ سی پیک تو ہم کہے جا رہے ہیں، لیکن جب تک کہ چین کی طرف سے یا دیگر ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری نہیں ہوگی یا میں پیداوار نہیں ہوگی، تو جب پیداوار نہیں ہوگی تو پھر ہم یہ جو راہداریاں ہیں ان کو کس چیز کے لیے استعمال کریں؟ اس کے اوپر آپ ٹرک کاریں ایسے دوڑاتے رہیں گے کہ راہداری ہوتی ہے کہ آپ مال کی ترسیل کریں، جو آپ کی جو مینوفیکچرڈ گڈز ہیں وہ دنیا کو آپ بھیجیں، باقی دنیا کے لوگ بھی آپ کے راستوں سے دیگر ممالک میں لے جائیں. ابھی تک گوادر فعال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ریلوے کا ML1 جو تھا اس کے بارے میں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں سنا کہ کیا معاہدہ ہوا ہے، وہ ابھی تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ہمیں اندرونی طور پر موٹر ویز سے بھی کہیں زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ ایک سیف اور فاسٹ تیز تر ریلوے کی ضرورت ہے. کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر نئی صنعتیں کہاں پہ لگ رہی ہیں، اور جو چین کی مدد سے جو ہم ایک جو جس کو کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ جو جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے، اور جہاں بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو، واٹر کے استعمال کو اور مارکیٹ تک ایکسس کو، یہ ٹھیک ہے. وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. خاص صاحب، آپ کی نظر میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کی، خطاب کیا، سب کو سرمایہ کاری کی دعوت دی وزیر اعظم نے، کیا سرمایہ کاری ممکن بن سکے گی؟ دیکھیں، میں تو پہلے وزیر اعظم کا جو ایفرٹ ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا. سیاسی مخالفت اور سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن جب جو بھی ہمارے وزیر اعظم ہوں گے جو پاکستان کو باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انڈیا کے سامنے
पाकिस्तान का जो बोलबाला हुआ वो उस पे मैं इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि देखें ये बड़ा अहम लम्हा है, ये प्रेसिडेंट शी का जो ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन का इनिशिएटिव है बेसिकली, ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है उनकी, और उस ग्रैंड स्ट्रेटजी के पीछे वो 2030 के SDGs हैं जो UN के हैं, उसका हिस्सा फिर ये BRI है और फिर CPEC 2.0 है। अब देखें CPEC से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि CPEC का पहला आया वो जो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स है बना के प्रॉफिट लेके वापस चले गए। असल मसला ये है कि आपके मुल्क में ऐसा निज़ाम हो, ऐसी सिक्योरिटी हो, बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी हो, ताकि वो जो प्रॉफिट उनका है वो पाकिस्तान में रहे। ठीक है, वो पाकिस्तान में रहे और यहाँ के आवाम को भी उससे भरपूर फायदा हो। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।